नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह तौबा की आयत नंबर 101 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। रब्ब करीम ने इरशाद फरमाया, व मिम्मन हौलकुम मिनल आराबी मुनाफ़िकून व मिन अहलिल मदीना मरदू अलल निफ़ाक़ ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनि सुम्मा यरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम। और तुम्हारे गिरदोनवाह के देहाती उनमें से बाज़ मुनाफिक हैं और बाज़ मदीना के रहने वाले, ये लोग नफाक पर अड़े हुए हैं। आप उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं, और अनकरीब हम उन्हें 2 मरतबा अजाब देंगे, फिर वो बड़े अजाब की तरफ पलटाए जाएंगे। इस आयत मुबारका में रब्बे करीम ने वो 2 मुनाफिकीन के जो ग्रोह थे, एक मदीना में रहने वाले और एक मदीना के अतराफ़ में रहने वाले, दोनों का फिर दोबारा से यहाँ जिक्र किया कि वो जो हैं वो अपनी बदबख्ती के बायस अपनी मुनाफ़िकत पर अड़े हुए हैं और आप उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। तो ये अल्लाह करीम ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया और मुसलमानों को एड्रेस किया कि तुम लोग उनको नहीं पहचानते, क्योंकि वो इतने अपने मामलात में इतने तेज़, इतने चालाक थे कि ज़िंदगी के जुमला मामला जितने भी होते हैं ना, ज़ाहरी तौर पर वो मुसलमानों से भी बढ़कर उसमें काम करते थे। नमाज़ों में, तलावत में, यानी कि ज़ाहरी अमाल जितने भी थे उनके, वो ऐसे थे कि जिन पर रश्क किया जा सकता था। तो इसलिए निफाक जो बीमारी है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ की कि उसका दिल के साथ है। ज़ाहिर में तो नहीं पता चलता कि कौन मुनाफिक है और कौन मुसलमान है। एक बंदा नमाज़ें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, ज़कात भी देता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करता है, लेकिन अंदर का हाल जो वो रब के सिवा तो कोई और नहीं जानता। तो इस बात का अल्लाह करीम फरमा रहा है कि ये इस कदर पक्के हैं मुनाफिक ये अपनी बात पर कि ये अड़ गए हैं, यानी कि कोई बात भी इनको वापस पलटने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात इन पर असर नहीं करती, कोई हीला इन पर कारगर नहीं होता, इस बात पर अड़ चुके हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब इनकी इस हसलत के बदौलत मैं इनको दोहरा अजाब दूंगा। और फिर तीसरी बात ये फरमाई रब्बे की में, फिर वो क़यामत जब होगी कायम तो बड़े अजाब की तरफ पलटाए जाएंगे। तो यहाँ उनके लिए यूं समझ लीजिए कि अल्लाह करीम ने 3 अजाबों का जिक्र किया इस आयत मुबारका में। पहले 2 मरतबा अजाब देंगे और फिर वो बड़े अजाब की तरफ पलटाए जाएंगे। इसकी 2 तरह की तावील की जा सकती है कि 2 अजाब की भी बात की जा सकती है और 3 अजाबों की भी बात की जा सकती है। नहीं कि एक अजाब तो दुनिया में जो अल्लाह करीम की तरफ से उनको दिया गया कि उनको कत्ल किया गया या उनको हलाक किया गया, या सबसे बड़ा जो उन पर अजाब अल्लाह करीम की तरफ से नाज़िल किया गया ना, जिससे वो डरते थे और अपनी मजलिसों में इजहार किया करते थे, कि जैसे जलास का मैंने आपके सामने हवाला दिया था, तो उसने कहा कि अगर मैं गधा बन जाऊं तो ये अच्छा है, बजाय इसके कि मेरे मुतल्लिक़ को कलाम अल्लाह का नाज़िल हो जाए। तो इस बात को डरते थे कि कहीं हमारा पर्दा चाक ना हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया वो जो अजाब नाज़िल किया उन पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े होकर एक एक का नाम लेकर कहा कि निकल जाओ मेरी मजलिस से, तुम भी मुनाफिक, फलां इब्ने फलां खड़े हो जाओ, तुम भी मुनाफिक। तो ये उन पर सबसे बड़ा अजाब था कि उनका जो भरम था, जो पर्दा था, ज़ाहरी शक्ल शुरकत उन्होंने तो ईमान वालों वाली बनाई थी, नमाजें भी थे, टोपियाँ भी पहनी होंगी, अमामे भी बांधे होंगे हमारी, तो जैसे बरूपिये हमारे माशरे में फिरते हैं,
دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے یا اس کے اندر کیا بیماری ہے. ظاہری شکل و صورت سے ہی ہم دھوکہ کھاتے ہیں نا جی. اور ظاہری شکل و صورت ہی جو ہے نا انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے. اندر جو ایمان کا معاملہ ہے نا وہ رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. ہم قیاس کرتے ہیں انسان کو سامنے دیکھ کر, اور یہی حال اس وقت صحابہ کرام کا بھی تھا. ان کے پاس بھی تو علم غیب نہ تھا, غیب کو جاننے والی تو وہ رب کی ذات تھی. یہاں وہ جس قدر اللہ کریم اپنے محبوب کو عطا فرما دیتا, تو جب تک رب کریم نے چاہا وہ پردہ رکھا, لیکن جب وہ ایک حد کراس کر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب بس ختم, خلاص, یہ منافقین ہیں, اب ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کا پردہ چاک کیا اور ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا. یہ عذاب ہے ان پر جو دنیا میں ان پر نازل کیا گیا, اور یہ سب سے بڑا عذاب کہ ایک بھرم انسان کا جو ہے دنیا میں بنا ہوا اور ٹوٹ جائے. ایک لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, نیک سمجھتے ہیں, پارسا سمجھتے ہیں, حلیے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں, اور یک لخت ایسا ہو جائے کہ اس بندے کا چہرہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے کہ یہ تو بروپیہ ہے. جی آپ تو تصور کریں نا کہ کوئی بھی شخص, میں اپنی اگر مثال دوں کہ جیسا روپ میرا ہے, لوگ میرے روپ کی وجہ سے اگر ایک حیا میری کرتے ہیں کہ یار شریف آدمی ہے, نمازی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتی ہے, اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو, مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں, میں نے کہا اپنی دے لیتے ہیں, کسی کی کیا دینی. تو میرے عیب اگر رب کریم لوگوں کے سامنے یہاں کر دے, ظاہر کر دے, تو میرا سارے کا سارا بھرم ٹوٹ جائے گا. اس سے بڑھ کر ضلالت انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ ہر بندہ اس کے اصل کو جان لے. اب ہماری اور آپ کی جو عزت بنی ہوئی ہے نا, وہ اس بھرم کی وجہ سے ہے جو رب کریم نے رکھا ہوا ہے ہمارا, ورنہ ہمارے اندر کے جو معاملات ہیں اگر وہ اللہ کریم یہاں کر دے تو ہم کسی کو, حقیقت ہے خدا کی عزت کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. کئی معاملات انسان کی زندگی کے ایسے ہوتے ہیں, یعنی کہ میں نے بچپن بھی گزارا, لڑکپن بھی گزاری, جوانی بھی گزاری, ایک عمر گزار کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو کئی معاملات ایسے ہیں جو پوشیدہ ہیں, جو فقط میرے علم میں ہیں یا میرے رب کے علم میں ہیں. تو اگر ایسے معاملات کو رب کریم کسی پر عیاں کر دے تو اس بندے کے پلے کچھ باقی بچتا نہیں. یہ حال کیا اللہ کریم نے منافقین کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر کے بڑے مجمع میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سرکار دو ممبر پر کھڑے ہو کر کہا, اے فلاں ابن فلاں تو کھڑا ہو جا, تو بھی منافق ہے, اے فلاں ابن فلاں تو بھی منافق ہے, اور نکل جاؤ ہماری بارگاہ سے. نکال دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عذاب تھا جو ان پر دنیا میں اللہ کریم نے نازل کیا. اور پھر وہ اللہ نے فرمایا کہ دوسرا عذاب جو ان پر ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا جب ان کو دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا. اور منافق کا درجہ جو ہے وہ کافر سے بھی نیچے ہوگا دوزخ میں, یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے نچلے درجے میں, اگر اللہ نے چاہا تو وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کیوں؟ کفر سے بھی بڑا ظلم ہے یہ. کافر تو برملا اظہار کرتا ہے نا کہ میں کافر ہوں, وہ اس قدر نقصان دہ نہیں ہوتا. دشمن انسان کے لیے اس قدر نقصان دہ نہیں ہوتا جس قدر دشمن دوست کے روپ میں چھپا ہوا دشمن نقصان دہ ہوتا. اور منافق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ظاہری طور پر کچھ اور ہو اور اندر اس کے کچھ اور ہو. تو یہ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ان پر میں دوسرا عذاب نازل کروں گا. کس سبب سے؟ یہ جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, یہ جو باز نہیں آ رہے اپنی حرکتوں سے. تو یہ دو عذاب رب کریم منافقین کو جو ہے نا دے گا. یعنی کہ کافر کے لیے ایک عذاب ہے, منافق کے لیے دو عذاب. اچھا, ایک تو عذاب یہ بھی ہے نا ان پر, جب جن کو قتل کیا گیا وہ تیسرا عذاب ان کے لیے ہو گیا اگر دنیا میں ان کا مقاتلہ کیا گیا. تو یہ بہت بڑی سزا ہے رب کریم کی طرف سے جو ان منافقوں کو دی گئی. آگے اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو ملا جلا دیا, خلط ملط کر دیا. قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. یہاں رب کریم نے یہ اوپر تو منافقین کا ذکر کیا, یا ایمان والوں کی بات ہے. وہ صحابہ کرام 10 کے قریب ان کی تعداد تھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. اب اللہ کریم ان کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک تو یہ منافقین ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا.
منافق جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکدیس میں آ کر عذر پیش کرتے تھے، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن ایمان والے جو تھے وہ کر تو گئے، صحابہ کرام نے یہ کام کر تو لیا، مگر وہ سخت نادم تھے اپنے اس کام پر، اور ان کا اندر جو تھا وہ ان کو ملامت کر رہا تھا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، مگر اس کا کوئی حل ان کے پاس نکل نہیں رہا تھا. تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کوئی عذر پیش نہیں کیا. اس کا اللہ کریم یہ کر رہا ہے، اللہ کریم نے اس کو اپنا موضوع بنایا ان ایمان والوں کو. دیکھیں ندامت جو ہے نا کسی بھی فعل پر، کسی بھی عمل پر، ایمان والے کی اتنا اجر ہے اس کا کہ اللہ کریم نے اس کو مضمون بنایا کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے غلطی کی یا نیک کاموں میں غلط کام بھی کر لیے، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ اتنا بڑا کام ہے، گناہ کے بعد یا زیادتی کے بعد یا غلطی کے بعد اس کو قبول کر لینا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. اور یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. بندہ اگر گر جائے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے، غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لے، یہ بھی ایمان کی سلامتی اور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان قریب اللہ کریم ان کی توبہ قبول فرما لے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 10 لوگ تھے، اور ان 10 میں سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو ان 7 لوگوں نے، جن میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے نا تو آپ نے دیکھا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ وہ ہیں جو تبوک کی جنگ پر نہیں گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پر جو ہے یہاں باندھ لیا، اور کہتے ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم خود کو اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو جب تک مجھے رب کی طرف سے کوئی آرڈر نہ آئے گا میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا. انہوں نے خود اپنے لیے سزا تجویز کی نا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی، انہوں نے خود تجویز کی کہ ہم اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں، جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہ کریں، آ کر کھولیں نا، ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے یا کھولنے کا آرڈر کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انہوں نے خود اپنے لیے سزا تجویز کی ہے تو اب رب کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کا انتظار کیا جائے گا کہ رب جو ہے جب آرڈر دے گا تو پھر میں ان کو کھولوں گا. پھر اللہ کریم ان کی توبہ قبول، اللہ نے فرمایا نا قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے. تو اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور ان کو کھولا گیا. تو یہ اس قدر یعنی کہ دیکھیں ایمان جو ہوتا ہے انسان کا وہ انسان کے اندر سے جھنجھوڑتا ہے. صاحب نے ایمان ضرور بندہ منافق نہ ہو. ایمان والے اور منافق میں فرق یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، ظالم جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اس پر ندامت کرے اور فوری رجوع کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایسے بھی لوگ تھے، میں نے ایک جوان جو تھا وہ گناہ کر بیٹھا، اور گناہ اس نے کیا کسی کو علم نہ تھا، زنا کر بیٹھا، جوان تھا، وہ خود ہی بارگاہ اقدس میں آ کر حاضر ہو گیا. ایمان کی طاقت دیکھیں نا، استقامت دیکھیں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں اپنے آپ کو میں پاک کر لوں، وہاں پر جا کر اگر مجھے بلایا گیا تو وہاں تو مجھے شرمندگی کے سوا کچھ اور نہیں ملنا، یہاں اپنا معاملہ صاف کر لوں. اور زنا کی سزا کیا تھی؟ رجم کر دینا، سنسار کر دینا، یہ سزا تھی نا. یا کوڑے لگایا، اگر کنوارا ہے تو کوڑے لگائے جانا. تو بغیر خوف کے وہ جو نا بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ایسے کر دیا. وہ پھر آپ کے سامنے آیا اور پھر آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے. آپ نے پھر چہرہ دوسری طرف کر لیا. پھر وہ تیسری دفعہ پھر پلٹ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے. جب 3 دفعہ اس نے کہا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب حجت تمام ہوئی. پھر آپ نے حد جاری کر دی اور اس کو سزا دی گئی، اور اس نے خوشی سے وہ سزا قبول کی. دنیا کی سزا اس نے خوشی سے قبول کی کہ آخرت میں میری گرفت نہ ہو. یہ ہے ایمان والے کی نشانی. پتہ ہے کہ میں موت کے دہانے میں موت کی طرف جا رہا ہوں، اس کی سزا موت ہی ہے نا جی، رجم، پتھر مار مار کے مارنا، اتنی اذیت ناک موت قبول کر دی. تو یہ ہے وہ غلطی کا اعتراف کرنا، غلطی کو مان لینا اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، یا اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی طلب کر لینا.
تو انہوں نے اپنے ستونوں سے جب باندھا تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، اور پھر قرآن میں ان کا ذکر اب قیامت تک کے لیے ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا، وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کا اعتراف کیا۔ تو یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے، آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں برکت بخش دیں، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ تو جب ان کو معافی مل گئی نا ان صحابہ کرام کو، تو یہ اپنے صدقات لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس کی شان نزول میں تفسیر کی کتب میں یہ لکھا گیا کہ سایہ مبارکہ کی شان نزول یہ ہے کہ وہ صحابہ جب آئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات لے کر، تو آپ نے قبول نہ کیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک رب کی طرف سے مجھے حکم نہ ہوگا میں یہ صدقات قبول نہیں کروں۔ پھر اللہ کریم نے حکم دیا کہ میرے محبوب ان سے ان کے صدقات وصول کر لیں، اور ان کے صدقات وصول کر لیں، اس کے باعث ان کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیں، یعنی کہ جو انہوں نے عمل کیا تھا نا اب ان کو صاف کر دیں، یہ ان کا صدقہ قبول کر لیں، اور پھر اتنا ہی نہیں انہیں برکت بھی عطا کریں، ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کی صفائی کریں گے، جو میل کچیل انسان کے اندر ہے اس کو نکال باہر کریں۔ اور پھر فرمایا وصلی علیہم، اے میرے محبوب ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، آپ کی دعا جو ہے وہ ان کے دلوں کو سکون بخشے گی۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ یعنی کہ توبہ، اب یہ توبہ کا مقام دیکھیں نا، وہ تھا اعتراف کرنے کا، اللہ نے اجر دیا کہ قرآن کریم میں ان کا مضمون بنایا۔ اب توبہ کا اجر یہ ہے کہ اللہ کریم خود اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ان سے اعراض نہ برتیں، میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں اور ان کے صدقات قبول کر لیں، اور پھر اس کے اجر میں فرمایا کہ ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کو پاک بھی کریں، ان کو برکت بھی عطا فرمائیں، پھر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کریں۔ یہ ہے توبہ کا اجر جو دنیا میں اللہ کریم نے۔ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انسان کا جو قلب ہے نا، دل کو جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی کیفیات کا اجر ہے رب کریم کی طرف سے۔ یعنی کہ زبان سے آپ ہزاروں دفعہ استغفار کہتے رہیں، استغفار کہتے رہیں، مگر اگر دل سے اگر بات نہیں نا آپ کی نکلتی، وہ اثر نہیں رکھتی۔ اگر آپ زبان سے خاموش بھی ہیں مگر آپ کا دل ملامت کر رہا ہے اور ندامت کر رہا ہے، اور خاموش بیٹھے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، زبان سے کوئی بات نہیں کر رہے، آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے ہاں جھکا ہوا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہے، تو اللہ دل کے معاملے کو دیکھتا ہے۔ جب انسان دل کی ندامت کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتا ہے، توبہ اس کو کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار کر لینے کو توبہ نہیں کہتے، وہ کرنا چاہیے، آسان عمل ہے۔ استغفار، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استغفار نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، مگر فقط زبان سے نہیں۔ جیسے زبان آپ کے اللہ کے ہاں پیش ہو کر توبہ کر رہی ہے، آپ کا من جو ہے نا، آپ کا دل، وہ بھی توبہ کرے۔ جب من توبہ کرے گا تو پھر یہ مقام و مرتبہ ملے گا کہ رب کریم پھر آپ کا تزکیہ بھی کرے گا، آپ کو پاک بھی کرے گا، آپ کو برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہوں، مجھ سے کچھ بید نہیں رہ سکتا۔ یعنی کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی انہوں نے توبہ کی، اللہ فرماتا ہے میں خوب جاننے والا ہوں کہ انہوں نے کس نیت سے توبہ کی، ان کا من اجلا ہے، صاف ہے، لہٰذا آپ کرم کریں ان پر، ان کے صدقات کو قبول کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے صدقات کو قبول کر لیا۔ اور یہ جو صدقات ہیں نا، یاد رکھیے گا، یہ صدقہ ایک ایسی اعلیٰ چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدقہ انسان کے اوپر جو بلائیں آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، ان کو ٹالتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی کہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں اس کو صدقہ ہی کہا جاتا ہے۔ ہمارے تو کچھ ہمارے معاشرتی رواج اور ریت ہیں، وہ کالے بکرے کا سر صدقہ، ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے، یہ تصور نہیں ہے دین اسلام میں۔ ہر وہ چیز جو آپ اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ، فطرانہ یا زکوٰۃ کے علاوہ، جو ہے فرائض کے علاوہ،
نفلی طور پر جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے۔ اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ جو ہے اس کا آغاز اپنے عیال سے کرو۔ میرے ذہن میں بات آ گئی، چلو اسی پہ بات اپنی ختم کرتے ہیں کہ ایک تو صدقہ دینا یہ احسن عمل ہے، دیتے رہنا چاہیے، اپنے مال میں سے ہر وقت نفاق کرتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو سال کے بعد معاملہ، پتہ نہیں انسان نے زندہ رہنا کہ نہیں رہنا، سال کے بعد موقع ملے کہ نہ ملے، ہر لمحے جو ہے نفاق کرتے رہیں، کوشش کریں جس قدر بھی ہو سکتا ہے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں ساتھ ساتھ ہی پاک کرتے جائیں اپنے مال کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ رب کریم کی طرف سے جو آپ کے مقدر میں اگر کچھ لکھا بھی ہوا ہے نا سختی کا معاملہ، تو اس صدقے کی وجہ سے رب کریم اس کو ٹال دے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، تقدیر وہی لکھنے والا ہے، اور تقدیر وہ جب وہ ایک دفعہ لکھ سکتا ہے تو اس کو مٹا کے دوسری دفعہ بھی لکھ سکتا ہے۔ اس وہم میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ بھی ایک خرابی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس لکھا جا چکا ہے، بس اس کے بعد وہ ٹل نہیں سکتا، ٹل جاتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ کہ یہ بندہ یہ کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو یہ عطا کروں گا، اللہ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ لکھا جا چکا ہے، یہ ٹل نہیں سکتا، یہ ٹل جانا بھی اللہ کی بارگاہ میں علم، اس کی علم میں ہے۔ لہٰذا اس بحث سے نکلے سوچے بغیر، یہ چیزیں سوچے بغیر کہ میں سختی ہے میری، ٹلنی ہے کہ نہیں ٹلنی، عادت بنا لے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عیال سے شروع کرو۔ عیال سے مراد ہے اپنا گھر، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے اہل خانہ ہیں۔ صدقہ خیرات آپ کے ماں باپ کو نہیں لگتا، باقی سب کو لگ جاتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کے ماں باپ کو نہیں لگتی۔ ویسے خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال سے خرچ کریں، اپنے اہل و عیال سے خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں کو خرچ کریں، اپنے ہمسایوں پہ خرچ کریں۔ یہ اللہ کریم نے جو گنوایا نا ترتیب وہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب صدقہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے عیال پر خرچ کرو۔ تو اگر فالتو پیسے ہیں نا تو اپنے بچوں پہ پہلے خرچ کریں، اپنی اولاد پہ خرچ کریں۔ جو روٹین کے مطابق آپ بچوں کو دیتے ہیں کھانے کے لیے وہ تو ہے، اگر کچھ فالتو آ گئے تو ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ اسپیشل لے جائیں، یہ بھی صدقہ میں آتا ہے، یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ اور اس کے سبب سے بھی اللہ کریم راضی ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی سگی اولاد کا خیال رکھتے ہیں نا تو اس پر بھی اللہ کریم راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنا غفور الرحیم ہے، اس کا بھی اجر آپ کو عطا فرمائے گا، چاہے جا کے آپ کسی دوسرے کے ساتھ کریں، کسی خونی رشتہ دار کے ساتھ کریں یا کسی غیر کے ساتھ کریں، وہ اس کا تو معاملہ جدا ہے۔ تو لہٰذا آج کا سبق صرف اتنا ہی ہے کہ عادت بنا لیں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، بھلے 1 روپیہ خرچ کریں، بھلے 10 روپے خرچ کریں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور فقط اسی کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ تو پھر یہ جو اللہ کریم کے ہاں مقامات ہوتے ہیں نا جو اللہ نے رکھے ہوئے، درجات رکھے ہوئے، دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت جو ہوتی ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یاد رکھیے گا۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت ساری اسی کی طرف سے ہے۔ تو یہ آپ کے جو عوامل ہیں، جو آپ کے افعال ہیں نا، آج جو آپ کا تعلق ہے رب کریم کے ساتھ، اس کے سبب سے ہی یہ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں کس کو معزز بنانا ہے اور کس کو ذلیل کرنا ہے۔ کرنے والی ذات وہی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، تو کبھی بھی دنیا میں بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، وہ دنیا میں بھی آپ کو معزز رکھے گا، اور پھر آخرت میں بھی آپ کو وہ عزت کا مقام عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔